अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से दो बड़े अहम दौरे हुए। एक तो हमने देखा कि आर्मी चीफ का दौरा हुआ और वो दौरा था चाइना का, और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार साहब, उनकी अमेरिका का जो दौरा है उसमें सेक्रेटरी रूबियो यानी अपने हम मनसब से उनकी मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी हुआ। और फिर हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने बाकायदा गुज़िश्ता रात एक अटलांटिक काउंसिल जो थिंक टैंक है अमेरिका में, उसमें सख्त सवालों का जवाब भी दिया। लेकिन सबसे पहले तो आ जाते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से कि उनको सराहा गया है पाकिस्तान के किरदार को, ना सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से बल्कि ये तमाम तर उमूर जो थे वो ज़ेर बहस आए, जिसमें इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी, तिजारती, इन सब पर बात हुई। लेकिन पाकिस्तान के उस सालसी के किरदार को भी सराहा गया जो कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अदा किया था। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के हवाले से जो कोऑपरेशन है उसका भी जिक्र किया, और इस्लामाबाद में अगस्त के महीने के अंदर ये दो तरफ़ा मुलाकात होगी जो मुज़ाकरात होंगे, यानी दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन फिर गुज़िश्ता रात इसहाक डार साहब ने अटलांटिक काउंसिल में जो गुफ्तगू की, आज आपने देखा कि गुज़िश्ता रात के बाद से ही उसके हवाले से सोशल मीडिया पर भी बड़ी तनकीद भी की जा रही है। इन्हीं तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। इन फोकस हैं बिलाल अज़हर साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलाल अज़हर कियानी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड टॉक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि सदर ट्रंप ने जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हुई थी, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कहा था कि वो ट्रेड के ऊपर बात करेंगे और अच्छी ट्रेड डील जो है वो ज़रूर देंगे। व्हाट आर वी लुकिंग एट, क्योंकि जो हम चाहते हैं यानी इस ट्रेड टैरिफ के हवाले से, उसके बदले में अमेरिका भी कुछ ना कुछ कंसेशंस मांग रहा होगा, वो क्या चीज़ें हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो नादिया साहिबा जो आप अभी इंट्रो में कह रही थी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब अभी अमेरिका में हैं और आई थिंक उनका एक बड़ा एक कामयाब दौरा जा है। आपने उसकी ऑप्टिक्स भी देखी हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, अभी वाशिंगटन डीसी का विज़िट हो, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ जो उनकी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर उधर चाइना के दौरे पर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उधर चाइना के दौरे पर हैं, और वहाँ पर आप देख रही हैं कि उनकी वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर से ही मुलाकात हुई। साथ ही साथ आपने ओवरऑल देखा है कि किस तरह हमारा जो दौरा है, सॉरी पाकिस्तान की जो फॉरेन रिलेशंस हैं पिछले चंद माह में किस तरीके से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, और किस तरीके से हमने अक्रॉस द बोर्ड, किसी एक साइड के साथ नहीं, अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में हमारे पार्टनर्स हों, चाहे वो इवन रशिया हो, अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, हमने इन सारे ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम एट द सेम टाइम किया है। और जंग जो हम जीते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी, उसके बाद भी और उसके दौरान भी हमारा जो एक फ़ॉरेन पॉलिसी का एक स्टांस रहा, और उसके बाद जो हमने जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर गए, ये उसका एक तसलसल है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से सारी प्रोसेस को लीड किया, जंग जीतने के बाद भी जो उनका दौरा हुआ, तो एक तो ओवरऑल आपको जो एक फॉरेन पॉलिसी की सतह पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो आज पोजीशन नज़र आ रही है, मुझे इस तरह की पोजीशन याद नहीं पड़ती कि व्हेन वी वर दिस स्ट्रॉन्ग इन रीसेंट टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने इसी पे बिल्ड करना है। जो आपने दूसरी बात की, देखिए मार्को रूबियो साहब के साथ जो कल मुलाकात की इसहाक डार साहब ने, तो उसमें आपने मार्को रूबियो साहब का भी ट्वीट देखा होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जिसमें उन्होंने बात की कि बायलैटरल ट्रेड पे ही बात हुई, मगर उन्होंने साथ ही साथ पाकिस्तान की पार्टनरशिप इन काउंटरिंग टेररिज्म एंड प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी को भी सराहा और बल्कि शुक्रिया अदा किया, और ये उनके ट्वीट का में जिक्र है। तो देखिए ये दिस इज़ वेरी आई थिंक वेरी गुड टू सी कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी में जो कुर्बानियाँ देता रहा है, आज भी हम दे रहे हैं, और उसके ख़िलाफ़ जो हम एक जंग लड़ रहे हैं बतौर कौम, उसकी एक ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट, और जो हमने अपने ख़ित्ते में अमन
قائم رکھنے کے لیے جو ہمارا کردار ہے اس کی ایکنالجمنٹ بائی امریکہ آئی تھنک از اے گڈ سائن. جہاں تک ٹیرفس کی اور ٹریڈ ٹاکس کی بات ہے تو دیکھیے وہ ٹریڈ ٹاکس آپ نے دیکھا ہے اس کا ذکر اس ملاقات کے بعد بھی آیا دونوں ڈار صاحب کی طرف سے اور فرام سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہفتہ پہلے فائنانس منسٹر صاحب بھی امریکہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان کی وہاں پر بھی ملاقاتیں ہوئیں. تو یہ ایک ابھی ڈسکشن اور ڈائلاگ جاری ہے اینڈ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ جلد ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے پایا جائے گا جس میں بائیلیٹرل ٹریڈ بھی کو بھی بوسٹ ملے گا اور پاکستان کے لیے بھی for Pakistan's exports and Pakistan's because کل اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ free trade agreement can be a game changer. That's why I was asking کہ what are we looking at اور اس کے بدلے میں کیا concessions امریکہ مانگے گا. نہیں دیکھیے وہ تو ایک مستقل ایک جو ٹریڈ ٹاکس کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اپروپریٹ ٹو کامنٹ آن اٹ ایٹ دس اسٹیج کیونکہ ایک کنٹینیوس ایک پروسیس ہے جی جس میں فائنانس منسٹر صاحب کا دورہ بھی اس میں شامل تھا, یہ ڈار صاحب کی ملاقات بھی شامل تھی, بٹ ادروائز ایٹ اے ورکنگ لیول بھی ایک مستقل ایک ٹو اینڈ فرو جاری ہے. تو بٹ آئی تھنک وی آر ہوپفل کہ دوز نیگوسیشنز ول کنکلوڈ سون اور انشاءاللہ اس میں یقیناً پاکستان کی معیشت کے لیے بہتری ہوگی. اور میرے خیال سے جی وی آر ہوپنگ کہ دیٹ ول کنکلوڈ سون, اور جیسے ہی کنکلوڈ ہوگا تو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل درست فرمایا اور آپ نے جس طرح سے پہلے تفصیل سے بتایا کہ جو پاکستان کا اس وقت تشخص ہے اسپیشلی آفٹر انڈیا پاکستان کانفلکٹ, جو جس طرح سے پاکستان نے اس جنگ کو جیتا اور اس کے بعد سفارتی لیول پر مختلف ممالک میں ہمارے جو مشنز گئے وہ بالکل واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نظر آتا ہے. اب آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے جو کل اٹلانٹک کاؤنسل کے اندر گفتگو کی اور جس میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے. جب عمران خان کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے پیرلل ڈرا کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے اور انہوں نے یہ کہا کوٹ ان کوٹ that it is unfair to comment on عافیہ صدیقی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد then he continues his talk. So میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا حکومت پاکستان نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل کیا ہے؟ نہیں دیکھیے جی کوئی کسی قسم کی موقف میں تبدیلی نہیں ہے. بنیادی بات میرے خیال سے ان دا لارجر کانٹیکسٹ جو وہاں پر ڈار صاحب نے کہی وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں بھی ایک جوڈیشل پروسیسز ہیں, کیونکہ سوال آیا تھا 1/9 میں کے جرائم کے حوالے سے اور گرفتاریوں کے حوالے سے. تو ہم نے یہی کہا کہ دیکھیے جی ہمارے ہاں ڈیو پروسیس ایک ہمارے ہاں بھی کورٹس ہیں, ڈیو پروسیس ہے. 9 مئی کے جو جرائم ہیں جو کرائمز اگینسٹ دا اسٹیٹ ہیں تو وہ بھی وہاں ہمارے ہاں وہ ایک جوڈیشل پروسیس کے نتیجے میں ہی جس کی نے جرم کیا ہوتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے اور جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو رہا یا فری کر دیا جاتا ہے یا کوئٹ کر دیا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ بنیادی بات تھی. اور بنیادی بات بالکل ٹھیک ہے, اوکے بنیادی بات آپ کی مان لیتے ہیں, لیکن saying that it will be unfair if I criticize the imprisonment of Dr. عافیہ صدیقی by America, یہ تو ہمارے اپنے اس پورے موقف کی نفی ہے کیونکہ ہم تو ان کی امپریزنمنٹ کو بالکل کرٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے, ان کی سزا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسی دن وزیر اعظم کی ملاقات ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یا تو یہ سلپ آف ٹنگ ہے ڈار صاحب کا یا یہ پیرللی غلط ڈرا کیا گیا ہے. جی جیسے میں نے کہا جی کہ ہمارا اس ایشو کے اوپر کوئی فارن پالیسی کا سٹانس کا چینج نہیں ہے جو میرے علم میں ہے. اور جو بقیہ بات ہے وہ یہی تھی کہ پاکستان کے اپنے قوانین ہیں, رولز ہیں, لاز ہیں, پروسیجرز ہیں, اور پاکستان میں جو جرائم ہوتے ہیں اس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. اور جو بھی شخص بلا تفریق جو ان گناہوں میں یا ان جرائم میں شامل ہے اس کو ہمارے ہاں اسی پروسیس کے تحت سزا دی جاتی ہے. اوکے, تو بلال اظہر کیانی صاحب, جب ہم ڈیو پروسیس آف لا کی بات کرتے ہیں جیسے ڈار صاحب نے بھی کل کی اور آپ کی حکومت اور آپ بھی کرتے آئے ہیں, یہ ڈیو پروسیس آف لا کیسا ہے کہ آج بھی توشہ خانہ کیس 2 کی جو اپیل کی سماعت تھی اس میں عمران خان کے وکلاء کو اڈیالہ جیل میں نہیں جانے دیا گیا. جج صاحب بار بار بلاتے رہے. آج کی خبر ہے ان کی بہنوں کو تو چلے چھوڑ دیں, لیکن وکلاء, ان کی بہن نے تو کمپلین کی کہ ہمیں بھی نہیں جانے دیا, لیکن وکلاء کو نہیں جانے دیا. تو یہ آپ نہیں سمجھتے دس از برنگنگ ریئلی بیڈ نیم ٹو یور گورنمنٹ کہ ملاقاتیں کروائی نہیں جاتی اور پھر یہ ڈیو پروسیس آف لا کیسا ہے کہ وکیل ہی نہیں جا سکتا؟
جی نہیں دیکھیے جی، وکلا تو سچی بات ہے، آپ 9 مئی کے جرائم دیکھیں تو اس میں تو وکلا تو یہ خود پیش نہیں کرتے رہے اور ڈیلیز ہوتے رہے. میرے علم میں نہیں ہے جی آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بٹ ادروائز وکلا کو پیش ہونا چاہیے. مجھے آئی کانٹ کامنٹ آن دا ڈیولپمنٹ ٹوڈے ویدر دس از دا کیس. میں تو شاید دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ یہ کہہ رہی تھی، کنڈیشنز لگا رہی تھیں علیمہ صاحبہ کہ یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اگر ہم نہیں جا سکیں گے تو پھر وکیل بھی نہیں جائیں گے. مگر میرے علم میں کیا آئی ول ہیو ٹو ایسرٹین دوز فیکٹس، مگر بنیادی بات یہ ہے نادیہ صاحبہ، وکلا بھی جاتے رہے ہیں، ادروائز بھی خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. یہ کیسز کو مختلف طریقوں سے اس کے اندر ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہے ہیں. اور ہم تو جی بالکل چاہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں، جو جرائم ہیں، ان کی بالکل اسپیڈی ان کی ٹرائلز ہو کے، اور جو طریقہ کار ہے کورٹس کا اس کے مطابق ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ 9 مئی کے کیسز میں ہوا کہ دیر آئے درست آئے والا معاملہ ہوا، کہ جو جرائم جن کی جوڈیشل پروسیس ہفتوں یا میکسیمم مہینوں میں مکمل ہونی چاہیے تھی، اس میں 2.25 سال لگ گئے. تو ہم تو جی بالکل بلیو کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی کیس ہے، جوڈیشل پروسیس ہے، اس کو جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے حکومت بالکل اپنا پورا کردار ادا کرنے کو تیار ہے جی. اچھا، ابھی جیسے ہم نے ابتدا میں کہا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ، ایک طرف چائنا کا وزٹ، ایک طرف امریکہ کا وزٹ. اب یو ایس کا جو وزٹ ہے، اور اس کے بالکل آپ نے درست فرمایا، اعلامیہ بھی آیا ہے امریکہ کی جانب سے بھی، وہ تصویریں بھی شیئر ہوئی ہیں وچ شوز دا گڈ ول دیٹ پاکستان اینڈ امریکہ شیئر. لیکن اس کے پیچھے ابھی عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے وہاں موجود تھے، ان کی ٹرمپ انتظامیہ کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، کانگریسمین سے، جہاں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کا ذکر کیا جیل میں، اور ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے. ڈو یو تھنک دیٹ پلیز اینی سارٹ آف رول آن دا ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ؟ ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک اٹس بالکل جس نے جانا جی جا کے مل لے. امریکہ میں بھی کافی کانگریس پرسنز ہیں، سینیٹرز ہیں، تو وہ ایک دو اشخاص جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ خیر ایک سرٹن لابینگ کا بھی ایک اس میں حصہ رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک یہ تاثر اور یہ خوش فہمی پہلے بھی لوگوں کو تھی، اور میرے خیال سے ان لوگوں کو مایوسی ہوئی جب پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز پچھلے چند ماہ میں جس طریقے سے اسٹرینتھن ہوئے ہیں. یہ خوش فہمیاں تو لوگوں کو بہت عرصے سے تھیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے بھی تھیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے الیکٹ ہونے کے بعد اور آفس اسیوم کرنے کے دوران بھی تھیں. تو بہرحال اس طرح کی خوش فہمیاں ہمارے یہاں پہ ڈسکورس میں رہتی ہیں. مگر دا شارٹ آنسر از کہ آئی تھنک اٹ ہیز نو بیئرنگ آن پاکستان یو ایس ریلیشنز، اور اٹ از گڈ ٹو سی کہ پاکستان یو ایس ریلیشنز آر اسٹرینتھننگ میچورلی اسٹیپ بائی اسٹیپ، اینڈ پارٹنرشپ از اسٹرینتھننگ اینڈ براڈننگ ڈے بائی ڈے. اوکے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ذکر کیا نا کہ وہ کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی آپریشن جو ہے وہ اپنے صوبے میں نہیں ہونے دیں گے، اور یہ جو امریکہ کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں انسداد دہشت گردی میں کوآپریشن ود داعش خراسان پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ تعاون کر کے اور مشترکہ حکمت عملی ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگست کے مہینے میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مذاکرات بھی ہونے ہیں. Are we looking at some sort of operation in خیبر پختونخوا؟ جی دیکھیے ایٹ دا مومنٹ تو جی آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی چیز ہے، مگر یقیناً پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس پہلے بھی کنڈکٹ ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. اور یہ جی بالکل ہماری خیبر پختونخوا فرنٹ لائن ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور ہمارے جوان بالخصوص ہماری افواج، آپ خود گواہ ہیں اس چیز کی کہ کس طریقے سے بہادری سے وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس میں قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں. تو یہ جنگ جی انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے. جس طرح پہلے رد الفساد اور ضرب عضد آپریشنز 13 سے 18 کے درمیان ہوئے تھے، اب اسی عزم کے ساتھ یہ جنگ جاری ہے. میری تو جی سی ایم کے پی کو یہ تجویز ہوگی کہ جو ہفتہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے اگر اس موضوع پہ کوئی بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ان کو وہ الفاظ واپس لینے چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے ان الفاظ کے لیے جو انہوں نے 2 ہفتے پہلے غالباً ایک پریس کانفرنس میں ہماری افواج کے متعلق ادا کیے تھے، اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجوہات کے متعلق ادا کیے تھے. چونکہ وہ مودی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ کسی محب وطن پاکستانی اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو یا چیف منسٹر کے الفاظ تو ہرگز کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اگر وہ واقعی دکھانا چاہتے ہیں کہ اس طرف سے ان کی ایک سیریسنس ہے اور ان کا مائنڈ اور ہارٹ ان دا رائٹ پلیس ہے، تو
تو اس بات کا آغاز اس سے ہونا چاہیے چونکہ وہ الفاظ کسی بھی پاکستانی کے لیے نامناسب اور ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور بالکل وہ اسی زبان اور مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتے ہیں جو مودی صاحب کرتے رہے ہیں۔ جی نہیں تو کیا یہی وجہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو انہوں نے امن و امان کے حوالے سے کنوین کی تھی، اس میں وہاں یعنی صوبے کی اپوزیشن جس میں پی ایم ایل این بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، وہ اس نے شرکت نہیں کی؟ یہ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر قبائلی لیڈرز وہ عمائدین جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور بہت تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، میرے خیال سے 3 گھنٹوں سے زائد بات چیت ہوئی، سارے ایشوز پر ڈسکشن ہوئی، سارے عمائدین کو بات کرنے کا موقع ملا اور تبادلہ خیال ہوا۔ تو ہماری تو جی حکومت اس حوالے سے کمیٹڈ ہے، اور یہاں پہ جو IFC کی بھی یہ ایپیکس کمیٹی کی یہاں پر میٹنگ ہوتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں بھی CM-KP کو بلایا جاتا ہے۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ پہلے ایک ماحول بناتے ہیں، پھر آپ سے بات چیت ہو، وہاں پر APC آپ نے بے شک کال کی ہے، مگر اس طریقے سے میں نے نہیں دیکھا اس میں کسی اور کی بھی پارٹیسپیشن ایز سچ، کیونکہ آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف آپ کے اس طرح کے الفاظ ہوں جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ کی یہ سوچ ہو اپنی افواج کے متعلق جس میں آپ اپنے ہی جوانوں کے مورال کو خراب کرنا چاہتے ہوں، جو کیونکہ مجھے ان الفاظ میں اس کے علاوہ وداؤٹ اینی ہائپر بول کچھ اور نظر نہیں آیا۔ میرے یقین سے باہر تھا کہ ایسا ان جیسا شخص بھی جس نے ہمیں ایک عادت ڈال دی ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی، وہ اپنے سٹینڈرڈ سے بھی مزید گر کے انہوں نے یہ زبان استعمال کی تھی، میرے لیے آج تک یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی جماعت کے بھی بقیہ لوگ جو ان کے رائٹ لیفٹ اس دن بیٹھے ہوئے تھے وہ کم از کم اس کو ضرور کنڈیم کریں۔ آپ آج بھی کلپ اگر وہ چلائیں گے، میں تو وہ الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہتا جو انہوں نے اس دن کہے تھے، مگر یقیناً اس کی کریکشن ضروری ہے، اور میرے خیال سے کسی بھی صورت وہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی افواج کے اوپر الزام لگائیں اور وہی الزام لگائیں جو انڈیا اور مودی لگاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب فار بینگ ود اس آن دی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ان کے لیے اس وقت مشکل کا باعث بن رہے ہیں اور بن سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بریک لوں گی، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیکرٹری روبیو کی جو ملاقات ہوئی اسحاق ڈار صاحب سے، وزیر خارجہ، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، اور بھارت اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں سابق سفیر مسعود خان صاحب، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ مسعود خان صاحب، ملاقات ہوئی ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی وزیر خزانہ اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے، اور اس کے بعد اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اگر اس اعلامیے کو دونوں اطراف کے ڈیکوڈ کریں تو کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی پوزیشن اینڈ ریلیشنز ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس؟ دیکھیے، میں گزشتہ سال تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا، اور جب میں تقابل کرتا ہوں اس وقت جو ہے ہمارے تعلقات کیسے تھے تو آج کتنے تعلقات اچھے ہیں۔ اگرچہ اس زمانے میں بھی تعلقات بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اب زمین آسمان کا فرق ہے، نہ صرف آپٹکس میں بلکہ اس کے علاوہ جو صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے بار بار پاکستان کا مثبت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہی پیڈسٹل پہ کھڑا کیا ہے۔ اور گزشتہ ماہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 19 جولائی کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایک بہت ہی غیر معمولی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی۔ جی بالکل۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر بیجنگ میں موجود ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ میٹنگ بہت ہی مثبت رہی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے اہم نکات جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان میں بالخصوص میں 2-4 نکات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ایران کے سلسلے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے سلسلے میں وہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور اس میں انہوں نے بالخصوص ISIS کا ذکر کیا۔ تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پاکستان کے گلوبل اور ریجنل سیکیورٹی کے میں کردار کو سراہا۔ تو یہ کمنگ فرام واشنگٹن، کمنگ فرام مارکو روبیو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ قسم کا جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی اس کا فالو اپ بھی ہے، لیکن اس میں پھر جو ہے ظاہر ہے کہ معاشی تعلقات کا، کرٹیکل منرلز کا ذکر آیا۔ تو اس میں ایک چیز بہت اہم ہے،
وہ یہ ہے کہ جو ایجنڈا ان کے درمیان زیر بحث آیا وہ بہت وسیع تھا. مثال کے طور پر اس میں تجارتی تعلقات، معاشی تعلقات، کرپٹو کرنسی، اس کے علاوہ جو ہے کس طریقے سے ہم جو ہے کرٹیکل منرلز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور امریکہ کس طریقے سے ہمارا ہاتھ بٹا سکتا ہے، توانائی. تو یہ سارے کا سارا ایجنڈا وہاں زیر بحث آیا. تو اور اس میں یقیناً یہ بھی آیا کہ جو ہندوستان پاکستان کے اوپر ہندوستان نے جو جنگ مسلط کی تھی، اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، پاکستان نے جس کا بہت ہی بھرپور اور مؤثر جواب دیا تھا، اس سے امریکہ میں اس کی وجہ سے پاکستان کی قدر و منزلت بڑھی. اور پھر یہ کہ امریکہ نے نہ صرف جنگ بندی کروائی بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ کشمیر کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرے گا. رائٹ. تو جو وہاں سے خبریں آئی ہیں اس موضوع کے اوپر، کشمیر کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ بہت ہی خوشگوار لمحہ ہے، جس میں ہماری پذیرائی نہ صرف واشنگٹن میں ہو رہی ہے بلکہ بیجنگ میں بھی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے پاکستان کو بجا طور پر فخر کرنا چاہیے، اور جو نئی راہیں کھلی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا بین الاقوامی برادری میں ہمیں قد بلند کرنا چاہیے. جی، آپ نے بڑے مفصل گفتگو کی اس حوالے سے، تھینک یو سو مچ فار ڈیکوڈنگ اٹ. لیکن مسعود خان صاحب، یہ جو سراہا گیا ہے نا دہشت گردی کے خلاف ہمارا جو کردار ہے، اور پھر ایک مشترکہ جو آئسس کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی پر بھی بات ہوئی جو اعلامیے میں امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے، بھارت کا پورا میڈیا اگر آج آپ اٹھا کر دیکھیں تو لکس لائک دے آر ان اے اسٹیٹ آف شاک کہ ایک طرف پہلگام واقعے پر ٹی آر ایف کو جب ڈالا گیا اور اس کو انہوں نے ایل ای ٹی سے جوڑا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جے شنکر صاحب نے بھی اور دیگر لوگوں نے جس طرح کے بیانات دیے پاکستان کے خلاف، وہ گویا یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی سن لی گئی ہے. لیکن جب ایک طرف وہ ہمارے رول کو امریکہ سراہ رہا ہے اور وہ بھی دہشت گردی کے خلاف اور مزید کوآپریشن کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پھر سبکی ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، بھارت کا میڈیا دیکھیں یا ان کے سرکاری ذرائع دیکھیں، ویسے بھی جو ان کا میڈیا ہے وہ سرکاری سرپرستی میں چلتا ہے. تو ان کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت ایک بڑی ریاست ہے رقبے کے اعتبار سے اور آبادی کے اعتبار سے، لیکن وہ ایک بااعتماد ریاست نہیں بن سکے. یعنی ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ یا چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں. وہ چین میں بھی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر بھی سٹ پٹائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کبھی کوئی الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کوئی جو ہے نقطہ اس میں تلاش کرتے. واشنگٹن میں جب ہماری پذیرائی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے بھی، یعنی دہشت گردی میں پاکستان اور امریکہ بڑے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، اور اب جو ہے اس تعاون کو بحال کیا جائے گا، ملٹری ٹو ملٹری، مطلب اسے اپ گریڈ کیا جائے گا، انٹیل ٹو انٹیل، ٹیکنالوجی جو ہے اس میں انوالوڈ ہے. تو یہ کوئی اقدامات ان میں سے کوئی بھی ہندوستان کے خلاف نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کی ہندوستان کے معاملے میں جو بد اعتمادی پیدا ہوئی وہ ہندوستان کے اپنے منافقانہ کردار کی وجہ سے ہوئی، کہ مطلب ایک طرف اس کے اسٹریٹجک پارٹنر تھے، دوسری طرف روس اور چین کے ساتھ پینگے بڑھا رہے تھے، تیسری جو ہے گلوبل ساؤتھ کی قیادت کرتے ہوئے جو امریکہ کے مقابل ایک نظام کھڑا کر رہے تھے. تو اس میں پاکستان کا ہاتھ نہیں. پاکستان نے تو اپنے لیے اسپیس اکٹھی کی ہے، اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جب امریکہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ہم پلہ ہیں، تو یہ انصاف کی بات ہے. یہاں توازن ہونا چاہیے یا ایکویلیبریم ہونا چاہیے. ان کا یہ خیال ہے، ان کو یہ رعونت ہے ان کے اس کے رویے میں کہ وہ شاید امریکہ اور چین اور روس کے برابر ایک ریاست بن گئی. چلیں بن جائیں کبھی، لیکن اس کے لیے کوئی اسٹیٹسمین شپ کے طور اطوار ہیں جو وہ اپنا نہیں رہے. لیکن اس سب میں مسعود خان صاحب، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح دیا کہ ایک طرف کامیاب چائنا کا دورہ، دوسری طرف کامیاب امریکہ کا دورہ، دونوں اطراف سے اچھی خبریں، پاکستان کی پوزیشن اور مضبوط سفارتی محاذ پر. امریکہ کیا، کیونکہ انڈیا اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بٹ یہ جو بد اعتمادی ہے، یہ بد اعتمادی could be for a period. It does not mean کہ وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں رہے گا, because knowing that پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو ہے آپ درست کہہ رہی ہیں، اور آپ نے یہ بڑا باریک اور اہم نقطہ اٹھایا ہے، کیونکہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کے امریکہ میں جو ہے ڈائسپورا کمیونٹی ہے، جن کے پاس جو ہے امریکی ایڈمنسٹریشن میں، کانگریس میں، مختلف جگہوں پہ اداروں میں کلیدی پوزیشنز ہیں.
تو ان کا اثر و رسوخ ایک دم کم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھارت، اس کے جو اس وقت کارساز ہیں، یہ جو قائدین ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ کس جگہ، کس بلاک میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ ابھی بھی بلاک پالیٹکس کھیل رہے ہیں۔ پہلے وہ امریکہ کے پاس کود کے چلے گئے اور پھر جو ہے سارے کے سارے ہمسایوں کو ناراض کر دیا، بشمول پاکستان۔ چین کے خلاف بھی جو ہے انہوں نے محاصرۂ کی، شکست ہوئی۔ اور اب جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے شنکر جو ہے کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس سے پہلے، جو ان کا اجلاس ہو رہا تھا، اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہاں کے نائب صدر سے ملے، ان کے وزیر خارجہ سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بائنری پالیٹکس کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے کہ جناب کوئی بلاک پالیٹکس ہو، کوئی امریکہ ہو یا چین ہو، ہم تو چین کے ساتھ ہیں۔ اور چین نے بھی یہی پیغام دیا، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر فرض کیجئے کہ کیا کہتے ہیں اسے، صبح کو شام بھولا شام کو لوٹ آیا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے امریکہ کی پالیسی میں کیا تسلسل رہتا ہے، کیا ان کے دوبارہ جو ہے اعتماد بحال ہوتا ہے ہندوستان کے حوالے سے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ بات ان کو واضح ہو چکی ہے کہ ہندوستان چین کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جو ان کے لیے ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا کہ تائیوان کے حوالے سے، یا یہ جو بحر الکاہل کے حوالے سے، پیسیفک کے حوالے سے، یا جو وہاں ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ہیں ان کے حوالے سے، تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کو کہ بھارت وہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تو دو اونس از آن انڈیا، اور یعنی ہم جو ہے ہمارے لب و لہجے میں ہماری جتنی مووز ہیں ان میں اعتماد نظر آ رہا ہے، اور وہاں جو ہے ایک قسم کا تزلزل ہے، ایک بھونچال ہے، اور وہ صحیح طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس پوری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ دوسری یہ بات یہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جھوٹ بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے جنگ جیت لی۔ آج جتنے بھی تبصرے ہوئے میں دیکھ رہا تھا تو وہ یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپریشن سندور کامیاب ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین ناکامی میدان جنگ میں نہیں ہو سکتی تھی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اس ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ ملاقات، یہ ریلیشنز، یہ گڈ ول، یہ کتنے سسٹینیبل ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ماہر بین الاقوامی امور کامران بخاری صاحب۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ بخاری صاحب، سب اچھے کی رپورٹ ہے، جو اعلامیے جاری ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے کردار کو سراہا بھی جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں رائٹ فرام انڈیا پاکستان کانفلکٹ، اور اس سے قبل بھی پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو کردار ہے اس کو بھی امریکہ سراہتا ہے۔ بٹ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہاؤ سسٹینیبل از دس ریلیشن، بیکاز کیپنگ ان مائنڈ کہ صدر ٹرمپ جس طرح سے کوئی بھی بیان دے دیتے ہیں، ایک دن ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں کے اپنے اینالسٹ بھی یہ کہتے ہیں۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ ہائیز اینڈ لوز پر رہے ہیں، ٹرانزیکشنل رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی اس پالیسی کے ساتھ پوری انتظامیہ ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تجزیہ نگار یا جرنلسٹ ہیں امریکہ کے اندر بھی، تو وہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں بیانات کے اوپر۔ بیانات ایک حد تک ہی کارآمد ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ اسٹریٹجی کیا ہے، حکمت عملی کیا کار فرما ہے۔ تو سٹائل جو ہے وہ ان آرتھوڈاکس ضرور ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹجی سے بیرفٹ ہیں۔ ان کی اسٹریٹجی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو عالمی لیول کے اوپر جو ایک جسے کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، وہ اس کے سے ہٹ کے ہیں، تو ذرا تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے لوگوں کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یار یہ چیز ڈیپینڈیبل نہیں ہے، یہ چیز ریلائبل نہیں ہے، کب کیا بدل جائے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن بیانات سے ہٹ کے دیکھیں، اسٹریٹجک امپیریٹیوز اور کنسٹرینٹس کو لینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی نگاہ جو ہے، آج ایک میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، the head of Central Command, the US Central Command, جنرل مائیکل کوریلا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ، اور اس میں 4 سینٹرل ایشین ملک کے ٹاپ ملٹری آفیسرز بھی تھے۔ This was a chief of defense staff level meeting between South and Central Asian nations۔ اب ساؤتھ ایشیا سے صرف پاکستان تھا جو ہوسٹ ہے، اور جو مہمان خصوصی تھے وہ سینکام چیف تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دس از اے ایڈمنسٹریشن وائڈ، واشنگٹن وائڈ جو ہے شفٹ، کہ بھائی
جو پوسٹ افغانستان پوسٹ ٹیررزم کی دنیا ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے. آئی تھنک سسٹینیبلٹی ہے, اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ قیادت اور آنے والی قیادت آنے والے سالوں میں کس طریقے سے امریکہ کی دنیا کی جو مینجمنٹ کی اسٹریٹجی ہے, جو نئی اسٹریٹجی ابھر کے سامنے آ رہی ہے فٹس اینڈ سٹارٹس میں, اس میں اپنے آپ کو کیسے زوم کرتا ہے. اوکے تو لیکن آپ نے یہ بالکل درست فرمایا کہ یہ بڑی اہم کانفرنس ہے, اور سینٹ کام کے کمانڈر نے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ ریلیشن کو فنامنل قرار دیا تھا, تعریف کی تھی, لیکن دہشت گردی کے رول میں ایک تو یہ کہ پاکستان کو سراہا کیا, دوسرا اس کے کردار کی اہمیت جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا. ایسے میں بھارت کہاں پر ہے, کیونکہ بھارت تو پاکستان کو ہمیشہ دہشت گرد کو فروغ دینے والا ملک کہتا ہے. ایسے میں امریکہ کی ملاقاتیں بھی ہونا, پاکستان اور ان کی طرف سے سرائے جانا, امریکہ بھارت کو اس پورے زمرے میں کہاں دیکھ رہا ہے؟ پہلے تو اسے گلوبل ساؤتھ کا لیڈر ماننا چاہتا تھا. دیکھیں بھارت کا یہ ہے کہ بھارت کی جو موجودہ اسٹریٹجی ہے وہ ایک پرانے جسے کہتے ہیں دور کی وہ کنٹینیویشن ہے, جس میں ٹیررزم امریکہ کے لیے بہت اہم تھا. افغانستان میں امریکہ کے ٹروپس تھے, القاعدہ, پھر آئیسس کے خلاف جنگ, اور پھر ظاہر ہے جو کشمیر اور بھارت کے اندر جو دہشت گردی ہوتی تھی اس کے تانے بانے پاکستان سے بھی ملتے تھے, عالمی دہشت گردی کا جو نیکسس ہے اس سے بھی ملتے تھے. لیکن وہ اب زمانہ جاتا رہا, اب یہ ہم ایک ڈفرنٹ دور میں ہیں, اور یہ دور ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں شروع کیا. ڈونلڈ ٹرمپ از اے بائی پروڈکٹ of the shifting sands of geopolitics. تو وہ جو امریکہ کا رویہ بدل رہا ہے اس میں بھارت جو ہے I think is facing some challenges, some strategic thinking level challenges کہ بھائی وہ اس اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کریں. تو I think بھارت is struggling with that, جس وجہ سے وہ پرانے پیراڈائم کو لے کے چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دہشت گردی کو لے کے پرابلمز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, وہ ہیں, لیکن بھارت کا جو ٹول کٹ ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا. اچھا, تو یہ جو پوسٹ افغانستان سیناریو ہے, یعنی کہ آفٹر جو ٹروپس کا وڈرال ہوا اور جو اس وقت طالبان کی رجیم ہے, آپ نے دیکھا کہ مشترکہ اعلامیے میں آئیسس کے حوالے سے مشترکہ جسے کہتے ہیں تعاون کرنا پاکستان کے ساتھ, یہ امریکہ نے کہا ہے. ایسے میں افغانستان کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ آئی مین ٹو سے رشیا نے تو ان کو ریکگنائز کر لیا ہے اس رجیم کو, پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا. وی ہیو امریکہ پریزنگ اس, so are we not going to recognize the Taliban regime and that is the pressure on us? اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں یہ دیکھیں نا, یہ جو ریکگنیشن ہے, یہ جو عالمی سطح کے اوپر جو ایک ڈپلومیٹک ٹول ہوتا ہے ریکگنیشن کا کسی بھی ملک کے پاس, کہ بھئی وہ کسی دوسری ریاست کو, کوئی نئی رجیم کو, کوئی نئے ملک کو تسلیم کر لے فارملی, یہ علامتی ہوتا ہے. یہ اگر صرف جو اب مجھے بتائیں رشیا جو ہے جو کہ اس وقت اپنی یوکرین کی جنگ میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ وہ اپنے شمال میں یعنی ساؤتھ کاکسس میں آذربائیجان آرمینیا دونوں کے اوپر سے انفلوئنس کھو بیٹھا ہے. تو وہ اتنی دور افغانستان کی طالبان کی رجیم کو مطلب اگر تسلیم کر دیتا ہے تو what does it truly mean, اس کا کیا مطلب ایکچوئل پریکٹیکل implications کیا ہیں؟ I don't see any. I mean similarly ابھی کچھ دنوں میں ہم پچھلے 2-3 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس اور پھر کل کینیڈا نے بھی جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے. یہ علامتی طور پہ بہت بڑی بات ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز نہیں شفٹ ہوتی. تو آئی تھنک کہ جو ہے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون ریکگنائز کر رہا ہے, اور آئی تھنک یہ کلیئر ہے کہ جو امریکی پاکستانی الائنمنٹ چل رہی ہے, پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ آن افغانستان کہ جو امریکہ کے سے ہٹ کے ہوگا. یہ ایک باقاعدہ طور پہ, اور یہ صرف امریکہ نہیں ہے, پاکستان کے اور الائز بھی ہیں, گلف کے الائز ہیں, ٹرکی ہے, ٹھیک ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ ایران کس کروٹ بیٹھتا ہے, جو کہ وہاں پہ ایک ٹرانزیشن آ رہا ہے, وہ پاکستان کے اوپر اس کے اثرات جو ہے خاصے گہرے ہو سکتے ہیں. سو آل دیز تھنگز ہیو ٹو بی کوآرڈینیٹڈ. لیکن جو خوشائند بات ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, جس کو یعنی وی شوڈنٹ گیٹ اہیڈ آف آور سیلز, لیکن سو فار سو گڈ کا اگر پیراڈائم لگایا جائے تو آئی تھنک کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان گو کہ ہم سیکیورٹی کے ریلم میں ہیں, لیکن we're moving beyond the standard counter terrorism and broader security peer level جو conflicts ہیں ان کو کیسے مینج کیا جائے, دیگر انسٹیبلٹی کو کیسے ڈیل کیا جائے. I think that's
where पाकिस्तान और US का जो रिलेशनशिप है वो ग्रेजुएट कर गया है। कामरान बुखारी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। कम बैक इन फोकस हैं कामरान बुखारी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। बुखारी साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि भारत के हवाले से जो सदर ट्रंप ने भी कहा था, सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने भी कहा था, एक सीज़ फायर ज़रूर हुई है। वो सीज़ फायर के बाद जो ब्रॉडर सेट ऑफ इशूज़ पर बात होनी थी, यानी अमन जो है वो नहीं है दोनों ममालिक के दरमियान, उसके लिए क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया इस पोजीशन में है कि वो भारत को टेबल पर ला सकती है बातचीत के लिए? देखें, अगर अमेरिका ये करेगा ना, तो अमेरिका पाकिस्तान पे कोई फेवर नहीं कर रहा। अमेरिका इज डूइंग अ फेवर टू इटसेल्फ। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत जो है वो एक अहम मुल्क है, और उसकी चाइना स्ट्रेटजी के हवाले से मैं जियो इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का इंडस्ट्रियल प्लांट है वो चाइना है, और अमेरिका की कोशिश रही है कि भाई भारत के पास जितना पोटेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग का, उसको फ़रोग़ दिया जाए। लेकिन भारत के कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो उस चीज़ को मटीरियलाइज होने से रोक रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जो है जो प्लानिंग है यूरेशिया की, उससे जो है वो कोई मतलब डिग्रेड हो गया है या उसका जो है ना डाउनग्रेड हो गया है, ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ इन ए प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। मैं इस वजह से समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत के साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको री इमेजिन करने की ज़रूरत है। अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, और जाहिर है फिर उसमें चीन का क्या रोल होगा, क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान के साथ जो है ना एक फ्रेंडशिप है और अलायंस है। लेकिन ये है कि इसको सबको किस तरह बैलेंस किया जाएगा। पाकिस्तान का ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आई थिंक इज लुकिंग एट इट लार्जली थ्रू द प्रिज्म कि जी हमारे क्या नेशनल इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ ओवरले दैट इनटू द ब्रॉडर जो ग्रेट पावर कंपटीशन है उसके अंदर, ताकि जो है जो डेडलॉक है उसको ख़त्म करने में मुआवनत हो। अगर हम ये कहते रहेंगे कि भाई अमेरिका आए सालसी कराए, भारत कहेगा नहीं हम नहीं करते, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर देयर। नहीं, लेकिन फिर ये बात भी तो है कि इसको किस तरह से री इमेजिन किया जाए जब भारत बात ही नहीं करना चाहता। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसको दूसरे पैराहे में भी हमें सोचने की ज़रूरत होगी, बिकॉज आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बिकॉज यू स्टडी दीज रिलेशंस, कि एक गो में अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर ना बनाने के लिए ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इट्स स्टिल इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सो मे बी देयर इज़ अ स्मॉल पॉज in whatever relation there is, but it is still the strategic partner. It is the partner. अभी आप देखें भारत की तरफ से हमें शवाहिद मिल रहे हैं कि भारत is actually trying to also think outside the box. क्योंकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये है कि जहां अमेरिका में डिसअपॉइंटमेंट है भारत के बारे में, भारत में भी डिसअपॉइंटमेंट है अमेरिका के बारे में। भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहलगाम के बाद वैसे का वैसा वो जो पुराना पैराडाइम है उसके तहत अमेरिका शाना बशाना खड़ा हो जाएगा भारत के साथ आके। अमेरिका नहीं खड़ा हुआ, तो और फिर भारत ये भी देख रहा है कि हमारे अपने ट्रेड जो नेगोशिएशंस हैं वो खासे जो है पेचीदा हैं। फिर ऊपर से अमेरिका और चीन के ट्रेड रिलेशनशिप चल रही है, और कोई जो है मतलब प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात होने वाली है सदर डोनाल्ड ट्रंप की, ये नहीं पता कब होगी, लेकिन इट्स इन द वर्क्स। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत डजंट वांट टू बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस। फिर भारत ये भी देख रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ मुख्तलिफ अंदाज में देखना शुरू कर दिया है। तो इस असना में it makes sense for Bharat to go and say, okay, let's improve our relationship with the Chinese. So if Bharat is improving relationship with the Chinese, this is a very dynamic battle space. तो उसमें फिर जो है पाकिस्तान को भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। जहाँ तक भारत को बातचीत पे आमादा करना है, आई थिंक लुक पाकिस्तान हैज़ ओनली सो मच इन्फ्लुएंस, लेकिन जो है जो इम्पर्सनल जियोपॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी भारत को फोर्स करेंगे। और फिर ये है कि अमेरिका भी चाहेगा कि ये यार जो लड़ाई चल रही है देरीना कई दिहाइयों से, इसको किसी जो है मतलब इख्तिताम पे लाया जाए, किसी कंक्लूजन पे लाया जाए। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान इंडिया आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स, लेकिन द हॉस्टिलिटीज डोंट हैव टू बी एट दिस लेवल इन दिस डे एंड एज। एग्जैक्टली, बिकॉज दैट यू नो कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट, इन दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। बट बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो कामरान बुखारी साहब। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।